उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स की जो डेफिनेशन है वो, फिर उसका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है या उसको किस तरह से देखा जाता है वो हमने भी डिस्कस किया। मैनेजर का रोल डिस्कस किया एंड टेक्नीशियन का रोल डिस्कस किया। एंटरप्रेन्योर इज वन हु इनवाइट्स अ बिजनेस दैट वर्क्स विदाउट हिम और हर, जो उसके बगैर वर्क कर रहा होता है। एंड मैनेजर is someone who manage the activities, yeah, who manage subordinates. तो देन हमारे पास टेक्नीशियन होता है, टेक्निकल मेंबर दैट परफॉर्म द जॉब्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम यहाँ से देख रहे हैं, स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर थॉट्स जो है हमारे, उसको हम देख रहे हैं कि स्कूल ऑफ थॉट इज अ बॉडी ऑफ बिलीव और लिटरेचर। एक स्कूल ऑफ थॉट होता है या थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी ओपिनियन के बारे में एक व्यू बन जाता है, थ्योरी बन जाती है, एक लिटरेचर और बिलीव बन जाता है, जिसको अथॉरिटेटिव जो पर्सन्स होते हैं वो अगर उसकी एक्सेप्टेंस देते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं जो उसके उसके बारे में एक ऑथेंटिक व्यूज़, अपने ओपिनियंस रखते हैं, जिनकी एक अच्छी उसके बारे में रिसर्च होती है, तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। वो बहुत सारे, जैसे हम कंसेंसस कहते हैं, बहुत सारे लोगों का एक ओपिनियन इन द असेंबली और ओपिनियन एट अ मीटिंग। एक मीटिंग का कोरम होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं रिगार्डिंग दैट डिस्कशन जिसके ऊपर वो मीटिंग हो रही होती है। तो ऑब्वियसली अगर उनमें से मेजोरिटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है तो उसे हम कहते हैं कि जी ये एक स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है। ठीक है, तो हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप है या एंटरप्रेन्योरियल जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें हम दो एस्पेक्ट्स के हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं। एक मैक्रो जो ब्रॉडर लेवल पे या वाइड लेवल पे होता है, और एक माइक्रो जो स्मॉलर लेवल पे होता है। ठीक है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि हम ब्रॉडर लेवल पे किस तरह से एंटरप्रेन्योरल जो है स्कूल ऑफ थॉट वो प्रेजेंट किया जाता है, और स्मॉल स्केल लेवल पे इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमारा ब्रॉडर लेवल है या जो जिसको हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं, तो ये माइक्रो लेवल है। ब्रॉडर बड़ा लेवल पे हमारे पास फोर स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। एक को हम एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं, दूसरा हमारे पास फाइनेंशियल और कैपिटल स्कूल ऑफ थॉट है, एंड देन डिस्प्लेसमेंट स्कूल ऑफ थॉट है, और फोर्थ नंबर पे इकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है। क्योंकि आजकल जो क्लाइमेट चेंज और नेचुरल इन्वायरमेंट, इन चीज़ों का टाइम स्टार्ट हो गया। पहले ऑर्गेनाइजेशंस जो होती थी या कंपनीज या इंडस्ट्रीज वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करती थी, अब वो इसकी तरफ जा रही हैं। तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एडिशन है मैक्रो व्यू में। और फिर हमारे पास माइक्रो या स्मॉलर लेवल का व्यू आता है, जिसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं: एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड स्कूल ऑफ थॉट्स, एंड देन हमारे पास है वेंचर अपॉर्चुनिटी स्कूल ऑफ थॉट्स एंड स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन स्कूल ऑफ थॉट। हम इसको देखते हैं और डिस्कस करते हैं, तो ऑब्वियसली एक एक चीज़ हमें आसानी से समझ आती जाएगी जब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो है द एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट, जो हमारा माइक्रो के अंदर आता है, जो हमारे बड़े लेवल पे आता है। स्कूल ऑफ थॉट और सोशल और कल्चरल स्कूल ऑफ थॉट हम इसको कहते हैं। दिस स्कूल ऑफ थॉट डील्स विद एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर से हमारी जो सराउंडिंग्स है उससे डील करते हैं, एंड सराउंडिंग कंडीशन एंड इन्फ्लुएंसेस दैट इफेक्ट पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर लाइफस्टाइल्स। अच्छा, ये जो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट है ये इन्वायरमेंट से है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने रेड किया एक्सटर्नल फैक्टर्स को डील करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर्स में, हमारे नॉर्म्स के अंदर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो सारी यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती हैं। दीज कैन बी अदर पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस। अब देखें, एक एंटरप्रेन्योर है, एक वर्कर है। अगर हम जनरली देखें
تو وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جی اس کو لوگ پازیٹیو بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور نیگیٹو بھی، دونوں چیزیں آپ کے سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ ان نیگیٹو یا پازیٹیو اوپینین کو کس طرح سے میٹ کرتے ہیں، آپ ان کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں یا ہینڈل کرتے ہیں۔ پازیٹیو اسپیکٹس جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں، گریبنگ ہوتے ہیں، اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں، بٹ جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں ان سے آپ کو کس طرح سے میٹ کرنا ہے۔ کچھ نیگیٹو فورسز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جن کو آپ نے ہارشلی ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو کنٹرول کر پاتے ہیں۔ سم ہوتی ہیں کہ آپ نے اس پہ کام رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، تو آپ اس سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس ان آر انوائرمنٹ اور ان آر سوسائٹی جو ایگزسٹ کرتے ہیں ایک انٹرپرونورس کے لیے، وہ ہرڈل بنتے ہیں یا وہ اپرچونیٹیز بھی سم ٹائم بن سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے کس طرح سے کنٹرول کر کے اپنے اپرچونیٹیز کو اویل کرنا ہے۔ دیز کین بی ادر پازیٹیو اور نیگیٹو، دونوں اسپیکٹس میں آپ کے پاس پائے جاتے ہیں۔ پازیٹیو ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سپورٹیو ہوتے ہیں، نیگیٹو ہوتے ہیں تو لیکن اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے ان دا سچویشن، کہ آپ اس کو ٹیکل کریں گے اور پھر آپ آگے نکل پائیں گے۔ The focus is on institution values and morals that group together۔ تو ہمارا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ انسٹیٹیوشنس پہ، ویلیوز پہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کس طرح سے ویلیو کرتی ہیں چیزیں۔ پازیٹیو نیگیٹو اسپیکٹ ایک انسٹیٹیوشن سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں اور ایک انڈیویجول سوسائٹی سے بھی مل سکتے ہیں، آپ کو کمپیٹیٹر سے بھی مل سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں گروپ ٹوگیدر فارم آف سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ بناتی ہیں، جس کو ہم سوسائٹی بھی بولتے ہیں، گورنمنٹ بھی بولتے ہیں اور پولیٹیکل بھی بولتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر انفلوئنس کسی بھی کنٹری کے اندر جو بزنس ہوتا ہے اس میں پولیٹیکل ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی امریکہ کے الیکشنز ہوئے، ایک نیو پریزیڈنٹ آیا، تو پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ جاری ہے کہ اب دنیا کس طرف جائے گی، کیوں کہ وہ ایک ورلڈ لیڈنگ کنٹری ہے۔ تو وہاں پہ جو پولیٹیکل جو ڈسٹربنس ہے تو وہ پوری کمیونٹی جو ہے جو ورلڈ اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو کسی بھی کنٹری کے اندر سوشو پولیٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ زرداری کی حکومت آتی ہے پاکستان میں تو بزنس کا ٹرینڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہونے لگ جاتا ہے، اگر نواز شریف کی آتی ہے تو ڈفرینٹ ہے۔ اب سیم ایز کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے آنے سے انڈسٹریز میں تھوڑا چینج آیا ہے، تو وہ ابھی اوبویسلی یہ ساری چیزیں ایک بزنس پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں، اور یہ کسی بھی بزنس کا جو ہمارے پاس سوشل اور اس کا کلچرل جو ویلیوز ہیں یا جو انوائرمنٹ بناتی ہیں، یہ ساری چیزیں فریم ورک دیٹ اسٹرانگلی انفلوئنس ڈیپیلپ، اور پھر اس سے جو ہمارے انٹرپرینورز ہیں اوبویسلی وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ایک ایگزامپل سے لیتے ہیں۔ اف مڈل مینیجر ایکسپیرینسز دا فریڈم اینڈ سپورٹ ٹو ڈیولپ آئیڈیاز، کہ اس کو اگر ہم فریڈم دیتے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز ڈیولپ کرے، انیشیٹ کرے کانٹریکٹس with different parties، اگر وہ چاہے تو وہ اپنے مطابق چیزوں کو گریب کر سکتا ہے۔ اگر ایک مڈل مینیجر ہے، وہ اس کو ہم یہ لبرٹی اور فریڈم دیتے ہیں کہ وہ آئیڈیاز کو ڈیولپ کر سکے، انیشیٹ کر سکے کانٹریکٹس کو ود ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس ٹو سپورٹ ہز کمپنی اور آرگنائزیشنس اور کریٹ این انسٹیٹیوٹ نیو میتھڈس، اور وہ اگر کریٹ کر سکے یا انسٹیٹیوٹ ایون امپلیمنٹ کر سکے نیو میتھڈس کو، نیو آئیڈیاز کو، نیو تھنکنگس کو، نیو وے آف گریبنگ ورکس یا ڈوئنگ ورکس، تو the work environment will serve to promote that person's desire۔ تو وہ ایک اگر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو یہ اس کی انٹرپرنورل جو ہوتا ہے اس کے کریئر کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے کریئر کو بہتر کرتا ہے، چیزوں کو بہتر کرتا ہے، ایون آرگنائزیشن کو بہتر کرتا ہے، اور اسی طرح سے ہی لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ بہت سارے ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں کام کرتے ہیں۔ فرض کیا کوئی بندہ ایک آرگنائزیشن میں
جیسے بھاولپور میں آپ دیکھیں الفاروق والے ہیں، تو وہ پہلے یونیورسٹی میں ایز اے کوک کام کرتا تھا، اور پھر وہاں سے اس نے یہ ساری چیزیں جا کے چھوڑ کے ایک اپنا بزنس پروموٹ کیا۔ وہاں وہ کچھ آئیڈیاز اور کچھ انیشیٹو چیزیں کرتا تھا، جس کو مطلب یہ لبرٹی دی گئی کہ وہ یہ کرے، اور پھر اس نے اس سے بہت کچھ سیکھا، نیو آئیڈیاز اس کے پاس آئے، اور پھر وہ ایک اچھا انٹرپرنور بنا۔ تو یہ آبویسلی ڈپینڈ کرتا ہے، اور موسٹلی اس پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ کہیں پہ جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر آبویسلی ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن سے سیکھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی ہوٹل پہ کام کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے اپنے ہوٹل بنا دیتے ہیں، کسی پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں، وہاں سے کچھ آئیڈیاز لیتے ہیں، اور پھر اپنی ایک جا کے پیٹرول پمپ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بزنس میں ہیں کہ وہی موسٹلی لوگ جاتے ہیں، دے ہیو اے گڈ ایکسپیرئنس فرام دیٹ۔ وہ چھوٹے لیول پہ وہاں سے کام کرتے ہیں، وہاں سیکھتے رہتے ہیں، چیزوں کو گریب کرتے ہیں، اور پھر جا کے ایک اچھے انٹرپرنور بن جاتے ہیں۔ Another environment factor that often affects the potential development of entrepreneur is their social group. उसका सोशल ग्रुप भी उसको entrepreneur बनाता है। सोशल ग्रुप में हमारे फैमिली और फ्रेंड्स आ जाते हैं। जब भी हम सोशल ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो सोसाइटी हमारी, उसके अंदर जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, वो हमारा एक एटमॉस्फेयर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं या खूबियाँ होती हैं जो जिन पे हम फोकस नहीं कर पा रहे होते, या हमें जिसका पता नहीं होता, और हम दोस्तों में वो चीज़ें जब हमारे फ्रेंड्स देखते हैं, वो हाईलाइट करते हैं कि यार ये अच्छी चीज़ है, आप इसको आगे लेके जाओ। वो हमें एक हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट भी करते हैं, और दूसरा उसको पुश भी कर रहे होते हैं, और उसके लिए फिर कोई न्यू आइडियाज़ भी दे रहे होते हैं कि जी अगर आप इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करें तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो सोशल ग्रुप होता है, दैट शुड बी कंसिस्ट ऑफ योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, योर फैमिली। तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को लेके आप आगे जा सकते हैं, और वो आपकी जो डिज़ायर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, या इवन यू में से दैट कि आपको एंटरप्रेन्योर बनाने में ये एक फ्रेंड्स और फैमिलीज़ का भी रोल होता है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, जैसे दोस्तों में गैदरिंग्स होती हैं, तो एक दो लोगों को मैं भी जानता हूँ कि जो फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे और वहाँ पे खाना बनाया जाता, तो बहुत अच्छा खाना बनाने वाला एक लड़का था जिसको उन्होंने मोटिवेट किया, यार तुम बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हो, तुम क्यों ना एक होटल बना लो। तो लोग इस तरह से भी एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, और अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करके फिर वो उसको आगे लेके जाते हैं। कुछ लोग स्पोकन में बहुत अच्छे होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो लोग उनको हाईलाइट्स करते हैं। किसी को सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, तो वो उसको भी हाईलाइट करते हैं कि आप इसको एज ए प्रोफेशनल लें, और एज ए प्रोफेशन इसको आप कंटिन्यू करें, तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हैं दो एस्पेक्ट्स मैंने डिस्कस किए। एक तो है कि यू आर वर्किंग एज ए मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ आप न्यू आइडियाज़ को और न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स को, न्यू मेथड्स को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और वहाँ से आप लर्निंग लेते हैं, वहाँ से सीखते हैं, और आपको वहाँ से अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, और फिर आपका वहाँ से एंटरप्रेन्योरियल एक करियर जो है वो डेवलप होता है, और फिर आप उसको लेके आगे चल पाते हैं। और इसी तरह एक और एस्पेक्ट है दैट शुड बी एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स एट योर ऑर्गेनाइजेशन, एट योर जॉब लेवल। बट अगर दूसरी साइड पे हम देखें तो सेम ही एक सोशल ग्रुप होता है जहाँ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये चीज़ ये आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ आपको बॉसेस आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट कर रहे होते हैं, और आपके जो एम्प्लॉयज़ नीचे काम कर रहे होते हैं वो आपको सम टाइम ये गाइड करते होते हैं या बता रहे होते हैं कि जी ये सर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, या इवन आप उसको इम्प्लीमेंट करके देख के उसको उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो वो तो एक अथेंटिक चीज़ हो जाती है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके रिसोर्सेज नहीं, यू आर सर्विंग एज ए मैनेजर, यू आर सर्विंग एज ए सर्वेंट। वहाँ पे तो आप एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और जब आप उस चीज़ को, ये इतनी रिस्की नहीं होती है। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में
کام کر رہے ہیں اور وہاں کام کرتے ہوئے ہم نے کوئی چیز ایکسپیرینس کی اور اس کے اچھے ریزلٹس دیے، ہم نے ایک ایکسپیرینس کر لیا، ایک تجربہ کر لیا، اور پھر ہم اس کو جا کے کہیں اور امپلیمنٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ایزی ہوگا، یہ ہمارے لیے آسان ہوگا کیونکہ ہم اس کے ریزلٹس لے چکے ہیں۔ اور کہیں اور اگر ہم خود سے جا کے اس کو اپنی آرگنائزیشن بناتے ہیں اور وہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے بہترین جو ہے فیڈ بیک لے پاتے ہیں۔ بٹ اگر دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں، آپ کے فرینڈز اور ریلیٹیوز کہیں پہ آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، آپ کے اندر کوئی انٹرپرینورل کوالٹی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں کہ جی یہ آپ بہت اچھا کر پاتے ہیں، اس میں تھوڑا لٹل بٹ رسک ہوتا ہے، اور انٹرپرینورل کیونکہ ویسے ہی رسک ٹیکرز ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے انفلوئنس ہو کے اس کام کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسپیکٹس تھا ہمارا، دیٹ واز اباؤٹ کہ ہمارے پاس انوائرمنٹ سے کیسے انفلوئنس ہوتے ہیں، یا سوشل یا کلچرل جو تھاٹس ہیں وہ پازیٹیو نیگیٹو وہ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم ان سے ویلیو لیتے ہیں اور ان سے ایک اگنیشن لیتے ہیں، ایک ٹریگرنگ لیتے ہیں، اور ہم پھر اس کو آگے لے کے چل پاتے ہیں۔ دیٹ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے ہمارا میکرو کا، دیٹ از دا فائنینشیل اور کیپٹل اسکول آف تھاٹ، جس کے اندر ہمارے پاس دس اسکول آف تھاٹ از بیسڈ آن دا کیپٹل سیکنگ پروسیس۔ کیپٹل سیکنگ کہ آپ نے کیپٹل کو سیک کرنا ہے، کہ کہاں سے آپ کیپٹل کو گریب کر سکتے ہیں، کہاں سے آپ کے پاس کیپٹل آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے آپ کیپٹل اپنا بڑھا سکتے ہیں، اور اس کو کس طرح سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو دا سرچ فار سیڈ اینڈ گروتھ آف کیپٹل، ٹھیک ہے۔ سیڈ تو ایک انیشیل پوائنٹ ہے نا، جیسے ہم کوئی ایک بیج بوتے ہیں تو بیج کا ہونا تو لازمی ہم نے سرچ کرنا ہے کہ وہ بیج کہاں سے آئے گا، پھر ہم اس کی گروتھ کیسے کر پائیں گے۔ آپ کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ، سیڈ از اے سٹارٹنگ پوائنٹ، آپ کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی چیز بھی چیز سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک سیڈ کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرسٹ سیمیسٹر سٹارٹ کیا، فرسٹ سیمیسٹر کی فیس پے کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے پیسے لینے پڑے، اگر اف یو کانٹ افورڈ، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی سے ادھار لے لیں گے، وہ ایک سیڈ ہے، آپ نے ایک سٹارٹنگ لے لیا۔ اب اس کو گرو کیسے کریں گے، آپ کتنا اچھا پڑھتے ہیں اور کتنے اچھے اسکالرشپس آگے لے پاتے ہیں، تو یہ آپ کا گروتھ کیپٹل ہے۔ آپ اس سیڈ کی مدد سے آپ کو ایک انیشیل پوائنٹ مل گیا، آپ کو ایک انیشیل کیپٹل مل گیا جس سے آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا۔ بٹ فردر پھر آپ اس کو کیسے آگے لے کے جائیں گے، اٹ ڈیپینڈس اپان یو، ٹھیک ہے۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ وہیں پہ کولیپس کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ سے کوئی اور چیز سٹارٹ کرنی پڑتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جی آپ کو بہت سارے الٹرنیٹیوز رکھنے پڑتے ہیں، بٹ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے۔ بٹ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ آپ اس کو گرو کیسے کرتے ہیں، اس سیڈ کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں اور اس کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں، دیٹ از گروتھ کیپٹل۔ یہ میں نے ڈسکس کلاس میں بھی کیا تھا کہ پیسیمسٹک اور آپٹیمسٹک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب پیسیمسٹک جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس سیڈ کو کہتے ہیں کہ جتنے سے ہم نے سٹارٹ کیا ادھر ہی چلتا رہے، جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، ہم نے یہ سیمیسٹر کی فیس پے کر لی، ایسے آرام سے یہ سیمیسٹر گزار لو اور پھر اگلے سیمیسٹر میں انشاءاللہ پھر کہیں سے لے لیں گے یا پیرنٹس لے کے پے کر دیں گے، اتنی کوئی زیادہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ایز اے چیلنجنگ لے کے اچھی اسٹڈی بھی کرتے ہیں اور اچھے اچھے اسکالرشپس بھی اویل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو لانگ رن میں بینیفٹ اس کا لیتے ہیں۔ دیٹ از یور گروتھ کیپٹل، کہ آپ اس کو گرو کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ٹائم کے ساتھ ٹائملی اس چیز کو اپرچونیٹیز کو گریب کریں، ٹائملی اس پہ فوکس کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کس مارکیٹ سے اپرچونیٹی مل سکتی ہیں، کہاں کہاں پوٹینشیل ہے، وہاں سے آپ اپرچونیٹی لے پاتے ہیں۔ از دا انٹائر فوکس آف دیئر انٹرپرینوریل ایمفیسس۔ تو یہ ہمارا جو انٹائر فوکس ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایک سیڈ کیپٹل کو پھر گروتھ کیپٹل میں کیسے لے کے جانا ہے۔ Certain literature is devoted specifically to this process۔ اس کے لیے کچھ لٹریچرز ہیں جو ہمیں گائڈ کر پاتے ہیں۔ where other sources tend to treat this process where other sources tends to treat it as but one segment of the entrepreneurial process۔ اچھا اس میں کچھ ہمارے پاس لٹریچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کیپٹل تو ایک پارٹ ہے، فائنانس تو
ایک پارٹ ہے صرف، بٹ کچھ اس کو بیک بون آف دا آرگنائزیشن، کیونکہ کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں کہ فائنانس از دا بیک بون آف دا آرگنائزیشن، وہ ایک بیک بون ہوتا ہے. لیکن اب جو نیولی کنسیپٹس ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا فائنانس امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کے آئیڈیاز امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کتنی ٹائملی ان آئیڈیاز کو دے پاتے ہیں، دیٹ شوڈ بی ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، آپ جو فائنانس کا کانسیپٹ ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. کچھ اسکول آف تھاٹ اس کو ابھی بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہولی سولی فائنانس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جیسے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو کنٹری ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایشو یہ ہے کہ یہ فائنینشیل کرائسس میں ہے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ فائنانس کے حساب سے انریچ ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی ان کے جو لوگ ہیں ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ، لائف اسٹائل دیٹ شوڈ بی ڈفرینٹ. تو وہ ٹوٹلی ہم اس کو فائنانس کو امپورٹنس دیتے ہیں. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فائنانس از امپورٹنٹ، کچھ سمجھتے ہیں. اگر ہم ایک کانسیپٹ دیکھیں امریکہ کا، تو ان کے پاس فائنانس بہت ہے. انگلینڈ کو دیکھیں تو ان کے پاس فائنانس بہت ہے. اسی طرح جو عرب کنٹریز ہیں ان کو دیکھ لیں، سعودی عربیہ کو دیکھ لیں یا دبئی کو دیکھ لیں ایون، تو ان کے پاس فائنانس بہت ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو ان کے پاس اتنا فائنانس نہیں تھا. تو 1970s میں یا 60s میں وہ بہت کرائسس میں تھے، وہ فائنانشلی بہت ویک تھے، وہ لوگوں سے ہیلپ لے رہے تھے. بٹ پھر انہوں نے آئیڈیاز کو گریب کیا، انہوں نے اپنا یونیورسٹیز اوپن کی، نالج بڑھایا، اور جو ٹائملی نالج ہے، جو ماڈرن ٹائم کی ریکوائرمنٹس ہے، ٹیکنالوجیکل نالج ہے، اس کو بڑھایا، اس کو انکریز کیا. تو اچھے اچھے آئیڈیاز لے کے آئے، اور پھر ان آئیڈیاز پہ انہوں نے پروڈکٹس بنائیں اور وہ پوری دنیا میں پھیلائیں، اور پھر وہاں سے فائنانس اکٹھا کیا. تو دونوں تھیوریز از سیئنگ دا رائٹ کہ جی فائنانس بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ آئیڈیاز بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اچھے اچھے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور تھوڑا بہت آپ کے پاس فائنانس ہے تو آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور بہت سارا فائنانس اکٹھا کر سکتے ہیں. بہت سارا فائنانس آپ جمع کر سکتے ہیں تھرو یور آئیڈیاز. آپ اپنے آئیڈیاز سیل کرتے ہیں اور اس آئیڈیاز کی مدد سے اور اس کی جو آپ کے اندر کیپیبلٹیز ہیں ان کی مدد سے آپ فائنانس جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اف اینی کیس دا وینچر کیپٹل پروسیس از وائٹل. دیکھیں کوئی بھی کیس ہے، ویدر دیٹ شوڈ بی فائنانس از امپورٹنٹ اینڈ ویدر شوڈ بی فائنانس از ناٹ امپورٹنٹ، آئیڈیاز امپورٹنٹ. تو اس کے اندر جو ہمارا کیپٹل پروسیس ہے اس کا ایک وائٹل رول ہے، ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ کس طرح سے فائنانس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ کے پاس تھوڑا کیپٹل ہے یا زیادہ ہے، اس کی یوٹیلائزیشن امپورٹنٹ ہے. دس اسکول آف تھاٹ ویوز دا انٹائر انٹرپرونوریل وینچر فرام اے فائنینشیل مینجمنٹ. اس کی جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس فائنانس کم ہے یا فائنانس زیادہ ہے، اگر آپ کے پاس فائنانس کم ہے، اس کی فائنینشیل مینجمنٹ آپ نے بہت اچھی کر لی، اس کو صحیح طریقے سے مینج کر لیا، اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیا، تو آپ اس سے اس کیپٹل کو گرو بھی کر پاتے ہیں، وہ آپ کو گروتھ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس کیپٹل ہے زیادہ ہے بٹ آپ اس کی فائنینشیل مینجمنٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، اس کو صحیح طریقے سے آپ چلا نہیں پاتے، اس کو صحیح طریقے سے فائنانس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے، تو وہ آپ کو اتنا گروتھ نہیں دیتا یا اتنا وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ جو ڈیسیژنس ہیں دیٹ شوڈ بی ویری امپورٹنٹ، ڈیسیژنس انوالونگ فائنانس، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک میجر پوائنٹ ہے جس سے ہم میجر پوائنٹ ہے جو ہمارے اس وینچر پروسیس میں ہماری مدد کرتا ہے. وینچر پروسیس بولتے ہیں کہ ایک رسکی جرنی جو ہوتا ہے، انٹرپرینورز ہمیشہ ایک رسکی جرنی پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رسک ٹیکنگ ہوتے ہیں تو وہ رسکی جرنی پہ ہوتے ہیں. دیٹ شوڈ بی ویری امپورٹنٹ کہ وہ اس کو کس طرح سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہاں جو فائنینشیل اور کیپٹل اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں. ایک تو کیپٹل سیکنگ پروسیس ہے پورا آپ کا، کہ آپ کس طرح سے ایک سیڈ سے کیپٹل کو گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس سیڈ مین ایک انیشیل کیپٹل ہے اور پھر آپ اس کی گروتھ ہے. دیٹ شوڈ بی ویری امپورٹنٹ. اس سیڈ سے، اس گروتھ سے، اس سیڈ سے پھر آپ اس کو ایک انیشیل پوائنٹ سے آپ گروئنگ کیپٹل کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں اور اس کیپٹل کو بڑھاتے ہیں، اس کو انہانس کرتے ہیں. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے، whether you are at the seed or initial level or you are at the growth level،
تو اس میں جو کیپٹل پروسیس ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کیپٹل پروسیس ہے اس کا ایک پراپر رول ہے, اور اس کو ہم فائنینشیل مینجمنٹ بولتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے فائنانس کو, اپنے کیپٹل کو مینیج کرتے ہیں. جیسے کہ بجٹنگ کی جاتی ہے, پورا اس کا پروسیس ہے, بجٹ بناتے ہیں ایک چیز کا کہ ہم اس پہ اتنا پیسہ خرچ کریں گے اتنا, اور اس کی پوری فیزیبلٹی دیکھ کے آپ بجٹس بناتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی ہیڈ میں آپ زیادہ بجٹ رکھ لیتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کے, تو بعد میں آپ کو ایشو ہوتا ہے کہ یہ فائنانس اگر ہم دوسرے مطلب کہ کسی اس پہ ہم یوز کرتے تو ہم اس سے زیادہ اچھے ریزلٹس لے پاتے تھے. ٹھیک ہے. تو فائنینشیل مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. فرض کیا ہم نے بکس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں, اور ہم نے کھانے پینے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں, اور ہم نے اپنے کسی اور لیپ ٹاپ یا اس طرح کی ایسیسریز لینے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ویلیویبل کیا چیزیں ہیں جو ہمیں بہت ضروری ہیں. اگر ہم کھانے پینے کے پیسے یا اپنی پاکٹ منی کے پیسے زیادہ رکھ لیتے ہیں اور اپنے بکس کے پیسے کم رکھتے ہیں, اور ہم بکس پراپر نہیں خرید پاتے, تو obviously ہمارا ایک فیلئر ہے ایٹ آر اسٹڈی کہ ہم اس طرح سے اپنے اسٹڈی کے ریزلٹس نہیں لے پاتے, جو ہمیں پورے پھر فیوچر سفر کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, سیڈ اینڈ گروتھ آف دا کیپٹل. اور پھر اس کا جو کیپٹل پروسیس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. فائنینشیل مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ ڈیسیژنس لے رہے ہیں ٹو اسپینڈنگ دوز فائنانس, وہ آپ کس طرح سے لے رہے ہیں. اگر آپ اچھے ڈیسیژنس فائنانس کے لیے کر پاتے ہیں تو obviously آپ کا کیپٹل گرو کرتا ہے. اگر آپ اچھے ڈیسیژن نہیں کر پاتے تو آپ کا کیپٹل گرو نہیں کرتا, ایون آپ کا جو سیڈ ہے اس کو بھی کھانے لگ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں, جن کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں, جن کو آپ فالو کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس فائنینشیل یا کیپٹل اسکول آف تھاٹ ہے. دین ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ اسکول آف تھاٹ آتا ہے. دس اسکول آف تھاٹ فوکسز آن گروپ فینومینا. یہ گروپ کے اندر ہوتا ہے, گروپ فینومینا ہے. تو ہولڈ دیٹ دا گروپ افیکٹس اور ایلیمینیٹ سرٹن فیکٹرز. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ گروپ کچھ فیکٹرز کو یا تو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں یا وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو دیٹ پروجیکٹس انڈیویجول انٹو این انٹرپرینیورل وینچر. تو پھر وہ ہمارے جو انٹرپرینیورل وینچرز ہیں یا انڈیویجولس ہیں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ. دا انڈیویجولس will not pursue a venture unless they are prevented or displaced from doing other activities. تو اس میں جو ہمارے پاس تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, 3 میجر ٹائپس آف ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی ہیں ہمارے پاس. illustrate this school of thought. Political displacement ہوتی ہے. This is caused by factor ranging from an entire political regime جس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. that rejects free enterprise, international environment to government regulation and policies that limit or redirect certain industries. اب دیکھیں ایک پولیٹیکل رجیم ہے, ایک نیا دور آیا. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی عمران خان نے اوورٹیک کیا, عمران خان آیا, اس کی حکومت بنی, اس نے چارج سنبھالا. تو اس کے بعد مینی ٹائمز جو ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں, مطلب کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بزنس مین ہیں, وہ مینی ٹائمز عمران خان سے ملے اور انہوں نے ڈسکشنز کی. ان کی کوئی ریزرویشنز تھیں جن کی وجہ سے ان کے پروفٹ میں یا ان کی چیزوں میں کمی آ رہی تھی. تو وہ obviously ایک فوکس ہوتا ہے کہ انڈسٹری کو آپ نے کس طرح سے چلانا ہے. وہ بہت سارے لوگ انڈسٹری کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو گیس ہے اس کے بل بہت زیادہ ہو گئے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں بجلی کے بل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو وہ اپنی پھر اس حساب سے شفٹنگ کرتے ہیں. ایک جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے یا گورنمنٹ کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے تو پھر ایک نیو ڈائریکشن چل پڑتی ہے, ایک نیو فوکس چل پڑتا ہے کہ ہم نے اب انڈسٹری کو کس طرح سے چلانا ہے. تو یہ آپ کے بھی انٹرپرینور کے اوپر بہت سارا افیکٹ ڈالتی ہے کہ وہ اپنی ایک پوری ڈائریکشن چینج کرتا ہے. سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہوتی ہے نا اس کے حساب سے وہ چلاتا ہے. اب اس طرح سے جس طرح سے مہنگائی بڑھی ہے, جس طرح سے چیزوں کے ریٹس بڑھے ہیں, تو وہاں سے بھی لوگوں کی بائنگ پاور جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو اب انٹرپرینورس نے سوچنا ہے
کہ اس جو کرائسس ہے اس کو کس طرح سے میٹ کرنا ہے. اس کو ہم پولیٹیکل ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں یا جو رجیم چینج ہوتی ہے, جو گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, تو وہ آبویسلی جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں ان پہ ایک افیکٹ ڈالتی ہے. تو آپ نے اس کرائسس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, اس کو کس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کے مطابق آپ نے کس طرح سے ڈیسیژنس کرنا ہے کہ آپ کو بزنس افیکٹ نہ ہو سکے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور یہ ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں. کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کے اندر یہ چلتا ہے بہت لانگ عرصے کے لیے, جیسے سعودی عربیہ ہے تو وہاں پہ بادشاہت ہے, وہاں پہ لوگ آتے ہیں تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے چلتے ہیں, تو وہاں پہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ جو انٹرپرینورس ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ہمارے ہاں کیونکہ فریکوینٹلی یہ چینج آتا ہے ہر 5 سال کے بعد, امریکہ میں دیکھیں تو 4 سال کے بعد, انڈیا میں دیکھیں تو 5 سال کے بعد, تو اس طرح سے یہ جو چینج آتا ہے اس کے مطابق پہلے سے ہی لوگ پریپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ نیکسٹ حکومت فلاں کی ہے, تو یہ ایشوز انڈسٹری کے اندر آتے ہیں نیو رجیم کے ساتھ, تو ہمیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہے نا کس طرح سے اپنے بزنس کو دیکھنا ہے. یہی کوالٹیز انٹرپرینورس کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ فور کاسٹ کرتے ہیں چیزوں کو, وہ دیکھتے ہیں, ایک ویژن رکھتے ہیں کہ جی ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ ویژن چینج, اور اس چینج کو آپ نے ویژن سے کیسے گریب کرتے ہیں اور اس کو کیسے اڈیپٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ویژنری ہوتے ہیں, وہ ایک ویژن رکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ جو یہ ہمارے پاس ٹرینڈ آ رہا ہے ہم اس کو کیسے لے کے چلیں گے. جیسے ہی ابھی ہمارے پاس آیا کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ 20 جنوری کو چینج ہو جائے گا, تو آبویسلی اس کے بعد لوگ اپنی پلاننگس ابھی سے انہوں نے اسٹارٹ کر دی ہیں, جو بزنس انڈسٹری ہے, کہ اس کا فوکس کس کس چیز پہ ہے تاکہ ہم اس کو گریب کر سکیں, اس اپرچونیٹیز کو لے سکیں. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی یہ ٹرینڈ ہوتا ہے, انڈسٹریز جو ہے اس طرح سے چلتی ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نہیں دیکھ پاتے, وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں ایٹ دیٹ اسٹیج. جب وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق آپ کو ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے جا کر چلانا ہے. پھر ہمارے پاس آتی ہے ڈسپلیسمنٹ اسکول آف. ایکسکیوز می سر, یس. سر ایک انٹرپرینور کے لیے کون سا دور زیادہ بہتر ہوتا ہے, بادشاہت والے سائڈ پہ اس کو زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں یا دوسری سائڈ پہ, جس طرح ہمارے یہاں پہ؟ جی 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 بالکل. وہ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا جیسے بادشاہت ہوتی ہے تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ہے, جیسے سعودی عربیہ ہے وہاں پہ ایک لانگ ٹائم کے لیے چل رہی ہوتی ہے, تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیونکہ جو ہوتا ہے یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہیں, کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے 5 سال کی گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد چینج ہونا تھا, ہم تو ایک ٹائم ڈیوریشن تو یہی ہے نا, تو ہم اس حساب سے اپنی پلاننگس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور دوسرا یہ جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ فریکوینٹلی آپ کی مارکیٹ بھی چینج ہو رہی ہے. فریکوینٹلی ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے آپ کی مارکیٹ بھی چینج ہو رہی ہے, تو آپ شارٹ ٹرم پلاننگ یہ آپ کو تھوڑا سا بینیفیشیل ہوتی ہے کہ آپ پیسیمسٹک ہو کے نہیں چلتے, آپ آپٹیمسٹک ہو کے چلتے رہتے ہیں. جو شارٹ گورنمنٹ ہوتی ہے 3 سال کی, 4 سال کی, 5 سال کی, تو اس میں آپ کو آپٹیمسٹک ہو کے چلنا پڑتا ہے. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا جو آپٹیمسٹک ہوتا ہے بیسیکلی وہی انٹرپرینورز ہوتا ہے, اور وہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کنٹینیوسلی اپنا رسک میئر کرتے ہیں, اور آپ کانشیس بھی ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. اگر آپ کو بادشاہت مل جائے یا وہ ایک جو کنگڈم سسٹم ہے, جیسے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ایک بندہ بیٹھا تو وہ چل رہا ہے, وہی پالیسیز چل رہی ہے, تو آپ پھر اپرچونیٹیز کو گریب نہیں کر پاتے, پھر آپ کو مشکل ہوتا ہے. وہ آپ اس کے ساتھ چل کے سسٹم کے ساتھ آپ پیسیمسٹک سوچ کی طرف چلتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کلچرل ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے, کہ کلچر بھی ہمارے جو ہوتا ہے وہ بھی ویری کرتا رہتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. دس ڈیل ود سوشل گروپ. کیوں کہ لوگوں کی سوچ چینج ہوتی ہے, لوگوں کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں پروفیشنل فیلڈس میں وہ بالکل چینج ہوتے رہتے ہیں. ایتھنک بیک گراؤنڈ, ریلیجن, ریس, sex are examples of factors that figure in the minorities experiences. تو یہ ہماری جو minorities ہیں اس کے ایکسپیرینس سے کلچرل جو ویریشنز آتی ہیں وہ بھی آتی رہتی ہیں.
آپ دیکھیں کہ کسی ٹائم پہ کچھ تھوڑا ڈفرینٹ ٹرینڈز ہوتے ہیں کنٹریز کے اندر، اور ود دا پیسج آف ٹائم جیسے لوگوں کے اندر شعور آتا ہے تو پھر وہ اپنے کلچر کو تھوڑا ڈفرینٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ آپ کے بزنس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. فیکٹر دیٹ فگر ان دا increasingly, this experience will turn various individuals from stand business professionals and toward entrepreneurial ventures. تو کلچر پہ آپ کو کنٹینیوسلی فوکس رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو کلچر ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. تو اس کے مطابق آپ نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے کلچر کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اکنامک ڈسپلیسمنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کلچر اتنا میٹر نہیں کرتا، اس میں بہت لانگ ٹرم کے بعد چینج آتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو نارمس ہیں وہ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو چینج. جو ریلیجیس نارمس ہیں وہ تو آبویسلی ان میں بہت کم چینج آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارا ایک ریس ہے ود دا ورلڈ، اس میں تھوڑا ہمارے کلچر میں چینج آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے ہمارا کلچر بہت اچھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. وہ میچ کرتا تھا ہمارے ریلیجن کے ساتھ. اب ہم زیادہ ماڈرن ہو گیا، ہمارا کلچر بہت چینج ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں یہ ایک لانگ ٹرم ہے. جیسے میں ڈسکس کر رہا تھا ابھی پہلے کہ ایک کنگڈم کا جو ٹائم ہوتا ہے، ایک کنگ اگر حکومت کرے تو وہ تو ایک لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے. تو وہاں ایک سلو چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کلچر کے اندر بھی، نارمس کے اندر بھی، رولس کے اندر بھی، ریگولیشنس کے اندر بھی ایک سلو چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو مذہب کا چینج ہوتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے، لیکن جو ریس کا چینج ہے وہ بڑی تیزی سے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہمارے پاس ایک ایفیکٹ ہوتا ہے پروفیشنل بزنس کے اندر. بٹ جو ہمارا کلچرل چینج ہے وہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ڈالتا جتنا اکنامک چینج ڈالتا ہے. اکنامک چینج بہت بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور اکانومیز کے اندر کرائسس بھی آتے ہیں. جیسے ابھی کورونا آ گیا، یا اس سے پہلے جو 9/11 تھا، اس کے بعد ایک وار سٹارٹ ہوئی. تو یہ اکانومیز کو بالکل چینج کر دیتا. دس از کنسرن ود دا اکنامک ویریشن. جو اکنامک ڈسپلیسمنٹ ہے یہ اکنامک ویریشنس کی وجہ سے آتی ہے. اس میں اب ریسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بزنس ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جاب لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیپٹل شرنک کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیپٹل شرنکنگ کا مطلب ہے کہ آپ کی جو بار بار یہ جو آپ سننے کو آتا ہے جو کرنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، تو یہ ایک جو آپ کا کیپٹل ہے وہ شرنک کرنا شروع کر دیتا ہے، یا آپ کے جو پیسے کی ویلیو ہے وہ ڈی ویلیو پیسہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں سمپلی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو پیسہ تھا آج سے سال پہلے، اگر ہمارے پاس 10 لاکھ تھا تو آج اس کی ویلیو بہت ڈاؤن ہو گئی. ہم اگر اس 10 لاکھ سے پہلے اگر 10 چیزیں خرید سکتے تھے تو آج ہم خریدنے جائیں وہی سیم چیزیں تو ہمیں 8 ملیں گی یا 7 ملیں گی. پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو کیپٹل شرنکنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا سمپلی بیڈ ٹائمس کین کریٹ دا فاؤنڈیشن فار انٹرپرینورل پرسوٹ. تو وہ جو ہمارا انٹرپرینوریئرز ہے اس کے لیے ایک بیڈ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. جسٹ ایز اٹ کین افیکٹ وینچر ڈیولپمنٹ اینڈ ریڈکشن. اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ریڈکشن ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ جنرلی شاپس پہ جائیں یا بازار میں جائیں تو وہاں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کاروباری نہیں ہے، کاروباری ٹھپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم ڈیلی 10-15 ہزار مطلب پروفٹ ارن کرتے تھے، آج کل 1,000-2,000 بڑی مشکل سے ارن کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہمارے شاپس میں 2 کروڑ کا سامان پڑا ہوتا تھا تو اب 50 لاکھ کا رہ گیا یا 1 کروڑ کا رہ گیا. تو یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کہ جو اکنامک ڈسپلیسمنٹس ہوتی ہیں، جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو تھوڑا بہت افیکٹ ہوتا ہے، اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا اکانومیز کے اندر. بٹ جو کرائسز آتے ہیں پوری دنیا میں اس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. 9/11 کے بعد ایک پوری دنیا میں کرائسس آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2010 میں اور 9 میں تب بھی پوری دنیا میں وبا کی وجہ سے تھوڑا بہت کرائسس آیا. پھر اب جو کرونا ہے اس کی وجہ سے تو پوری دنیا میں بزنس ٹھپ ہو گیا، اور بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جن کا میجر کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہماری ٹورزم اینڈ ہوٹلنگ انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری ہے، تو ان کا بہت میجر جو امپیکٹ ہے وہ پڑا ہے.
اور اس کی وجہ سے ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بہت ڈسٹرب ہوئی ہے کہ جی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہی، جو امپورٹ چیزیں ہم کرتے تھے وہ بھی بلیک میں آ رہی ہیں، تو آپ کی اکانومی کو بہت پوری دنیا کی اکانومی ایک کرائسس میں جا رہی ہے. تو یہ ایک انٹرپرنورس کو ان فیسز سے گزرنا پڑتا ہے، ان کرائسس کے لیے تیار ہو کے رہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے رسکس اس کی لائف کے اندر یا اس کے بزنس کے اندر آ سکتے ہیں. جس کے لیے چاہیے اسے کہ وہ پہلے سے تیار ہو، اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کر کے رکھے کہ اس نے اس کرائسس کو کس طرح سے میٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے وہ اپنی الٹرنیٹیو جو اسٹریٹجیز ہیں میں نے ڈسکس کیا کہ بزنس کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، یا ایون روٹین لائف کے اندر بھی ہم نہیں کرتے. ہم پلانس کے اوپر پلانس ضرور رکھتے ہیں، اسٹریٹجی کے اوپر اسٹریٹجی ضرور رکھتے ہیں، یا الٹرنیٹ آپشن ضرور رکھتے ہیں کہ جیسے وین یو فری فرام یور انٹرمیڈیٹ، تو آپ نے اوبیسلی 3-4 ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کیا، 3-4 جگہ پہ اپلائی کیا، اور وہاں سے پھر آپ نے کسی ایک فیلڈ کو چوز کیا اور اس میں گیا. تو یہ سارے جو ہمارے پاس کلچرل ڈسپلیسمنٹس ہیں اور ہمارے پاس جو اکنامک ڈسپلیسمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، انوائرمنٹل ڈسپلیسمنٹس ہیں، تو ان سب کے لیے پولیٹیکل ڈسپلیسمنٹس ہیں، تو ان سب کے لیے ہمیں پریپیئر رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے پاس جو ڈسپلیسمنٹس ہیں وہ آ سکتی ہیں، اور ہمیں ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، کس طرح سے میٹ کرنا ہے. ویدر دیٹ شوڈ بی اے پولیٹیکل ڈسپلیسمنٹ، کلچرل ڈسپلیسمنٹ یا اکنامک ڈسپلیسمنٹس ہیں. تو ان کا امپیکٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولیٹیکل ڈسپلیسمنٹس جو ہوتی ہے اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اس کا ڈفرینٹ امپیکٹ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آبویسلی اگر آپ کسی بھی کنٹری کو دیکھیں تو اس کے اندر رولنگ پارٹیز ہوتی ہیں، اور میجر پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، 2-3 ہوتی ہیں، اور وہ بڑے عرصے سے چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے امریکہ میں دیکھیں تو ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ہے، اور موسٹلی یہی چلتے ہیں. ابھی تک کوئی اس طرح سے اسٹرانگ پارٹی انرچ نہیں ہو پائی کہ وہ کسی بھی الیکشنز کے اندر کمپیٹ کرے. تو دونوں کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ تقریباً ایک حساب سے لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ریپبلکن کی اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں. بندہ جو بھی آتا ہے تو لیکن ایک پارٹی ہے، اس کی پوری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کا ایک موٹو، مشن، ویژن، سارا کچھ ہوتا ہے. وہ اس حساب سے ایک کنٹری کو چلا رہے ہوتے ہیں اور وہاں کے گورنمنٹس کو چلا رہے ہوتے ہیں. کوئی اتنا زیادہ چینج نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس دیکھا جائے تو بڑے عرصے سے 2 رولنگ پارٹی رہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN. یہ بڑے لانگ عرصے کے لیے 30 ایئرس کے لیے رولنگ پارٹی رہیں، اور موسٹلی جو ان کی اسٹریٹجیز تھیں یا جو ان کی تھی وہ ایک انڈرسٹینڈیبل تھی کہ اگر نون لیگ آتی ہے تو اس سے کیا چینج آتا ہے، اگر پیپل پارٹی آتی ہے تو اس سے کیا چینج آتا ہے. تو ایک تھرڈ جو ہمارے پاس پولیٹیکل فورس سے مارچ ہوئی PTI، تو اس کو اب ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کے پاس کچھ اس طرح سے سینیریوز چل رہے ہوتے ہیں جس طرح سے امریکہ کے اندر چل رہے ہیں، تو وہ ایک ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی اس طرح سے چلے گا. بٹ پرسن پہ تھوڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، جو پارٹیز ہوتی ہیں اس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں جو ہے وہ بھی پارٹیز ہیں، 2 پارٹیز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں پہلے بے نظیر بھی رہے، زرداری بھی رہا، تو یہ لوگ چلتے رہے، ہوتا رہا سسٹم. تو لیکن وہ جو ان کا ویژن ہے یا جو ان کی سوچ ہے وہ ہر پارٹی کی اس طرح سے آگے چل رہی ہوتی ہے اور اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک نیو فورس ایمرج ہوتی ہے تو پھر اس کا ایک اپنا جو ہوتا ہے موٹو ہوتا ہے، وہ اس کو اس حساب سے چلاتے ہیں. تو بہرحال ایز اے انٹرپرنور ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیوں جو اکنامک ڈسپلیسمنٹ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ ہمارا کنسرن اس کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں کہ ہم نے ایک سیڈ اینڈ گروئنگ کیپٹل اس سے لینا، ایک گروتھ کیپٹل. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشنز کو ٹیکل کر سکیں کہ ہم ہر ٹائم پہ پروفٹ میں رہیں، لاس میں نہ جائیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہمارا جو کیپٹل ہے وہ گرو کرے، وہ بڑھے، وہ آگے جائے، اور اس میں گروتھ، اس میں امپروومنٹ ہو. ہم پیسمسٹک تو نہیں سوچتے کہ جی بس اس کو لمیٹڈ رکھنا، اس کو بڑھانا. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ ایک لیول پہ لے کے جانا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ. کیوں کہ ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی، جو انٹرپرنورز ہوتا ہے وہ ایک بزنس اسٹارٹ کرتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے ذریعے اس کو رن کرتا ہے.
ٹھیک ہے. تو obviously اس نے اس کو گرو کرنا, تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اکانومی کا جس پہ اس نے فوکس کرنا. اب اس کا جو ہم ڈسپلیسمنٹ ہے اس کے کنکلوژن پہ جائیں. دیز ایگزامپل آف ڈسپلیسمنٹ illustrate دا ایکسٹرنل فورسز. یہ ساری ایکسٹرنل فورسز کی بات کر رہے ہیں دیٹ کین انفلوئنس دا ڈیولپمنٹ آف انٹرپرنورشپ. جو ہمارے پاس انٹرپرنورشپ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کو انفلوئنس کرتی ہیں, اس پہ اثر ڈالتی ہیں, یہ پولیٹیکل ہوں, کلچرل ہوں یا اکنامک ہوں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, کلچرل اویئرنیس رکھنا. اگر کلچر کی کہیں پہ ایشو آتے ہیں تو آپ کو کلچرل اویئرنیس ہونی چاہیے, کلچر کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو ملٹی نیشنلز کمپنیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ باقاعدہ کیونکہ انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر بزنسز کرنے ہوتے ہیں تو ہر کنٹری کے اندر ایک ڈفرینٹ کلچر پریویل کرتا ہے. اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ ایک اور کلچر پریویل کرتا ہے, ہندوازم, سکھزم اور اس طرح کے اپنے ان کے کلچرز ہیں, اپنے نارمس, ویلیوز ہیں, ایتھکس ہیں. اگر پاکستان کی بات کریں تو وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے, چائنا کی بات کریں تو وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے, اگر یو اے ای کی بات کریں تو وہاں کا ایون کلچر ڈفرینٹ ہے, امریکنس کا کلچر ڈفرینٹ ہے. تو کسی بھی انٹرپرنورس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کلچرل اویئرنیس ہو. اگر اس کو کلچرل اویئرنیس ہوگی تو جو کلچرل ڈسپلیسمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کو ٹیکل کر سکے, وہ اس کو ہینڈل کر سکے گا. ٹھیک ہے. تو کلچر کی اویئرنیس, کلچر کی جانکاری, کلچر کی جان پہچان بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ پورا سروے کرتے ہیں, پورا کنڈکٹ کرتے ہیں, وہاں کے کلچرس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک کلچرل ایفیکٹ ہے کہ ابھی جو نوف اللہ فرانس نے جو خاکے بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس کی وجہ سے اس کے بزنس میں ایک بہت امپیکٹ پڑا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹوٹل کمپنی ہے اس کا بزنس ریسیشن کی طرف گیا, بہت زیادہ ڈراپ ہوا. یہ ان لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ انہیں کلچرل کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ مسلمان اس سینٹیمنٹ کے اوپر یا اس چیز کے اوپر بہت ہارش ہو جاتے ہیں, بہت غصے میں آتے ہیں, بہت اگریشن میں آتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا بزنس فلاب کر سکتا ہے. تو وہ اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی کلچرل اویئرنیس ان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان ڈیپتھ کلچر کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہاں کے آپ کلچر کو اسٹڈی کر پائیں گے تو وہاں کے کلچر کو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تو آپ اس چیزوں کو, اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کے بزنسز پہ اس کے امپیکٹ کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ وہ جو جس طرح کی فرانس حرکتیں کر رہا ہے, اگر یہ نہ کرے تو یہ ٹوٹل یا یہ بہت اچھا بزنس گریب کرتے ہیں پاکستان سے اور دوسرے کنٹریز سے بھی, ایون جہاں جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں سے. دین ہمارے پاس کلچرل ڈسپلیسمنٹ کے لیے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے کلچرل اویئرنیس. کلچر سے اویئر ہو, آپ کو وہاں کے کلچرس کو پتہ ہو جہاں آپ کا بزنس آپ رن کر رہے ہیں یا آپ جہاں پہ چل رہا ہے. اس کے بعد نالج آف پولیٹیکل اینڈ پبلک پالیسی. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا پولیٹیکل ڈسپلیسمنٹ. تو اس کے لیے نالج آف پولیٹیکل اینڈ پبلک پالیسی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کہ وہاں کی پولیٹکس کس طرح کی ہے, کس طرح کون سی وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور ان کا جو ایجنڈا ہے یا جو ان کی پارٹی کی جو مطلب کہ تھاٹس ہیں, تو وہ کس طرح سے بزنسز انڈسٹری کو امپیکٹ کرتے ہیں. اگر یہ پارٹی آتی ہے تو یہ کس ایجنڈے کو لے کے چلتی ہے, ان کی کیا اسٹریٹجیز یا پالیسیز ہوتی ہیں فار دا بزنس. اگر امریکہ کو دیکھیں تو ڈیموکریٹک پارٹی اگر رولنگ میں آتی ہے تو اس کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں فار دا بزنس, پبلک پالیسیز, اور پولیٹیکل جو ایجنڈا ہوتا ہے ان کا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ریپبلکن وہاں پہ ہولڈ میں آتی ہے تو اس کی کیا پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے اور اس کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں فار دا پبلک. ٹھیک ہے. اس حساب سے اگر ہمیں ان چیزوں کا نالج ہوگا تو ہم اوبیسلی اس کو گریب کر سکیں گے, اس کے مطابق چل سکیں گے, اس کے مطابق اپنے بزنس کو ایڈجسٹ کر پائیں گے ان پولیٹیکل اور پبلک پالیسیز کے ساتھ. اگر ہمارے پاس اس کا آئیڈیا نہیں ہوگا تو ہمارے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہوگا, ہم اس کے ساتھ اس کو نہیں چلا پائیں گے. جو ہی ہمارے پاس وہ رولنگ پارٹی چینج ہوگی تو ہمارا بزنس بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. اینڈ اکنامک انٹروڈکشن ول ایڈ اینڈ امپروو انٹرپرینوریل انڈرسٹینڈنگ انٹو دا ڈسپلیسمنٹ اسکول آف تھاٹ. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس اکنامک
ڈاکٹرنیشنز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ، مطلب اس کی جانکاری اکنامک کہ کس طرح کون کون سے اکنامک فیکٹرز ہیں اور وہ کس طرح سے چینج ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے، مطلب اکنامک کا ڈاکٹر ہونا چاہیے، آپ کو اکنامکس کی انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے. آپ اس کی اچھے طریقے سے اس کا نالج رکھیں کہ جی کس طرح سے ڈیمانڈ سپلائی چینج آتا ہے، کون کون سے اکنامک فیکٹرز ہیں جو بزنس کو افیکٹس کرتے ہیں، ٹائم کے ساتھ کون کون سی چینجز آ رہی ہیں ٹیکنالوجیز کے اندر، اور جو ہمارے پاس جو ورلڈ اکانومی ہے وہ کس طرح سے چینج ہو رہی ہے ود دا ٹائم. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہمیں اکنامکس کی جانکاری ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ اسٹارٹ میں پی ٹی آئی نے اسد عمر کو لگایا تو اس کو ہی واز ناٹ این ایکسپرٹ ان اکنامکس میں، وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا، کہہ تو رہے تھے بٹ اس کے دور میں تھوڑا سا ایشوز آ رہے تھے اکانومی میں. تو وہ آبویسلی پھر انہیں ایک ایکسپرٹ کو جو ایک ماسٹر تھا یا ڈاکٹر تھا یا ایکسپرٹس تھا، حفیظ شیخ، اسے اکانومی کا ایکسپرٹ اسے لانا پڑا تاکہ وہ اس کو امپروو کر سکے. تو ہمیں ایز اے انٹرپرینورس ان چیزوں کا جس حد تک ہمارا بزنس ہے اس حد تک، نہ کہ ہمیں بہت ملکی لیول پہ یا اس طرح سے بہت اکانومی کے اندر یا پولیٹیکل پالیسیز یا پبلک پالیسیز یا کلچرل اویئرنیس بہت زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو بزنس ہے اس کے مطابق یا جس طرح سے ہمارا بزنس گرو کرتا ہے، ہمیں اپنے ایک پولیٹیکل نالج اور اکنامک نالج اور کلچرل نالج کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور اس کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ملٹی نیشنلز کمپنیز کہیں پہ اگر اپنا بزنس جا کے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ساری ان چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہاں کا پولیٹیکل، کیونکہ پولیٹیکل جو کلچر ہے یہ گورنمنٹ کا کلچر ہے، یہ پبلک پالیسیز ہے، یہ ساری وہاں کے رول ریگولیشنس ڈیزائن کرتے ہیں یا بناتی ہیں یا بتاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کا بزنس چلے گا. ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ کیا کیا بہت ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں بہت عرصہ پہلے وہ یہاں پاکستان میں اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے سے اسی لیے اوائڈ کرتی تھی کہ موسٹلی اس ملک میں ماشاء اللہ یا عوامی کی گورنمنٹ آ جاتی تھی تو اس سے وہ خیف تھوڑا سا ان کی ریزرویشنس تھیں کہ کسی بھی ٹائم وہ ان کے بزنس کو کیپچر کر سکتے ہیں، وہ اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں. جیسے ایک دفعہ بھٹو نے بہت سارے ادارے اپنے گورنمنٹ کے کنٹرول میں لیے، یا بہت سخت چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں جس سے کمپنیز کو کم پروفٹ کمانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. کلچرل ڈسپلیسمنٹ، تو آپ کو کلچرل اویئرنیس ہونی چاہیے. پھر ہم نے پولیٹیکل ڈسپلیسمنٹ کی تھی تو آپ کو پولیٹیکل اینڈ پبلک پالیسیز کا نالج ہونا چاہیے. پھر ہمارے پاس ایک اکنامک ڈسپلیسمنٹ تھی تو آپ کو اکانومی کا نالج ہونا چاہیے، اکنامکس کا نالج ہونا چاہیے. آپ کو یور بزنس کہ آپ اس کو کس طرح سے آپ انٹرپرینوریل انڈرسٹینڈنگس جو آپ کی ہیں اس کو امپروو کر سکتے ہیں انڈر دا ڈسپلیسمنٹ اسکول آف تھاٹ. The broader the educational base in economics and political sciences, the stronger the entrepreneurial understanding. اگر آپ کا جو نالج ہے یا آپ کی ایجوکیشن ہے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کے اندر انریچ ہے تو دین آپ کی انٹرپرینوریل انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے. آپ اس کو اچھا آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کر پاتے ہیں اور آپ اچھے طریقے سے اپنے بزنس کو رن کر سکتے ہیں، اس کو ایک اچھی ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں. دین ہمارے پاس دس اسکول آف تھاٹ کمز فرام دا گروئنگ پرسیپشن آف دا نیچرل ورلڈ. اچھا، یہ ہمارے پاس ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے یا جس کو ہم ایکالوجیکل تھاٹ بولتے ہیں. ایکالوجیکل اور انٹرپرینوریل اسکول آف تھاٹس، اس کے اندر آپ دیکھیں ایک بڑا جو ہمارے پاس ایشو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا آ رہا ہے. بہت ایشو ہے کلائمیٹ چینج کا چل رہا ہے جی. کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں ہوگی، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاکستان ہے وہ زیادہ تر
ایگریکلچر پہ 35% ایگریکلچر بیسڈ کرتا ہے. 35% جو ہماری لینڈ ہے وہ ایگریکلچرل لینڈ ہے, اور 35% ہماری اکانومی ہے وہ بھی ایگریکلچر سے چلتی ہے. تو آبویسلی ہمارے پاس ایک ایگریکلچر, یہ جو چینج ہے کلائمیٹ چینج, اس کی وجہ سے ایگریکلچر پہ امپیکٹ ہوا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیچھے 3-4 فصلیں گزری ہیں کپاس کی, ایون گندم کی, تو اس سے اس طرح کی ہم آؤٹ پٹ نہیں لے پائے جس طرح سے پہلے ہمارے پاس آؤٹ پٹ آتی تھی. تو یہ بزنس جو انٹرپرینوریل ہے, یہ اس چیز پہ بھی فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو بھی گندا نہیں کرنا, ہم نے اپنے پولیوشنس جو ہے اس پہ بھی فوکس کریں. جو ہمارے پاس آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ دنیا اڈاپٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے, اور ایون جیپنیز نے کہا ہے کہ جی ہم 2050 تک 0 کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز پہ چلے جائیں گے, کہ ہم اس کو بالکل ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بزنس شفٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو بزنس شفٹ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب شفٹ ہونا پڑے گا. کیوں کہ پہلے ہم نے بہت پولیوشنس سے اپنے انوائرمنٹ کو پولیوٹیڈ کیا. ٹھیک ہے, اگر ہم ایسے کرتے رہیں گے, اگر ایسے چلتا رہے گا تو بزنس کیا, دنیا تباہ ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت فیکٹر ہے جس کو آپ نے لے کے چلنا. دا اسکول آف تھاٹ کمز فرام دا گروئنگ پرسپشن, نیچرل ورڈ, کہ ہم نے اس کو جو نیچرل ورڈ ہے ہماری, اس کو نیچرل رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو خراب نہیں کرنا. تو اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس اکانومیز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ گرین اکنامکس اینڈ ایکولوجیکل اکانومیز ہمارے پاس ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور ہم نے جو ہمارے پاس ایکسپلائٹیشنز اینڈ کنزپشنز ہے, اس کو ہم نے نیرو ڈاؤن کرنا تاکہ ہم اس کو کم کر سکیں. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے پاس یہ پلانٹس وغیرہ لگائے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو انوائرمنٹ کے, آپ جتنے زیادہ سے زیادہ پلانٹ لگائیں گے وہ آپ کے انوائرمنٹ کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہی ہے اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ پلانٹ کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں اور انسان آکسیجن یوز کرتے ہیں, تو وہ آپ کے انوائرمنٹ کے اندر بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے آپ کا ایک کلائمیٹ چینج جو ہے اس پہ جو وہ افیکٹ پڑ رہا ہے آپ کے کلائمیٹ پہ. اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ایک شفٹ آ رہا ہے, چینج آ رہا ہے, اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو ایک ٹائم پہ اتنی بہت زیادہ بارشیں آئیں گی کہ بہت زیادہ پورشن دنیا کا ڈوب جائے گا, تو دنیا ایک تباہی کی طرف چلی جائے گی. تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنا, کیونکہ ایز اے انٹرپرینور ہم ایک آپٹیمسٹک ویلیوز اور لیول پہ چلتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کو انٹیگریٹ کریں, اور جو ہمارے پاس irreversibility آف انوائرمنٹ چینج ہے اس کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھیں اٹ از ڈیفائنڈ بائی اٹس فوکس آن intergenerational equity, irreversibility of environment change, uncertainty of long-term outcome, اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ہمیں ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے کہ ہم اس کو ریکور کر سکیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو جو ارریورس کر رہے ہیں, جو ارریورسیبل ہے, جس کو ہم واپس نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, اگر تباہ ہو گیا, اب آپ اوزون لیئر ہے, اگر وہ ایک دفعہ پھٹ گئی تو دنیا میں تباہی شروع ہو جائے گی. تو اس کی ریورسیبل تو نہیں ہے, آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. تو یہ ریورسیبل چیز ہے. تو اس کو آپ نے دیکھنا اپنے انوائرمنٹ کو, ان چیزوں کو. یہ ساری انٹرپرینوریل جو رسپانسبلٹیز ہیں, ان کی ذمہ داری ہیں, ان کو آپ کر کے اور اس کو آپ انوائرمنٹ کے ساتھ چلاتے ہیں تاکہ آپ کا انوائرمنٹ بھی پولیوٹیڈ نہ ہو. اور آپ دیکھیں, اگر آپ کا انوائرمنٹ پولیوٹیڈ ہو گیا اور دنیا تباہی کی طرف چلے گی تو آپ کی بزنس ویسے ختم ہوگی, پھر تو نہ بزنس بچے گا نہ آپ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس پہ فوکس کرنا ہے. یہ ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں, یہ ہمارے بزنس کا نتیجہ ہے. اب اسی طرح سے ہمارے پاس اگر ہم فائنینشیل انالیسس کو دیکھتے ہیں تو وینچر سٹیج ہوتی ہیں ہمارے پاس, اسٹارٹ اپ اور ایکوزیشن سٹیج. ہم کوئی چیز بزنس کو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں سے کوئی بزنس ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں, خرید رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی خریدا بزنس کو خریدتے ہیں اور پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اگر سٹارٹ اپ اور ایکوزیشن آف بزنس کرتے ہیں تو ہم سیڈ کیپٹل, اگر ہم بزنس اپنا سٹارٹ کریں گے تو ہم اس میں کچھ نہ کچھ کیپٹل ڈالیں گے. ٹھیک ہے,
वेंचर कैपिटल सोर्सेस, अगर हम एक्विजिशन कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ कैपिटल उसके अंदर भी सीड पुट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से एक्वायर करके हम अपने कैपिटल सोर्सेज को लेके जा रहे हैं। अब इस पे हमारे पास डिसीजंस क्या होता है कि जी हमने उसको देखना है, उसको क्या प्रोसीड करना है या उसको डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, अगर आपके पास एनफ कैपिटल है और आप उसको चला सकते हैं और आप उस सारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चल सकते हैं तो फिर आप उसको प्रोसीड करते हैं, तो आप कहते हैं जी इसको ख़त्म करते हैं, छोड़िए। ठीक है, फिर ऑनगोइंग एक एक रनिंग बिजनेस होता है आपके पास, वो चल रहा होता है। आपके पास एक रनिंग बिजनेस होता है, वो चल रहा होता है। फिर आपको उसके लिए जो फाइनेंशियल आपकी कंसिडरेशन होती है, कैश मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स की मैनेजमेंट करनी है, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एवेल्युएशन, आपने उसकी एवेल्युएशन करनी है और उसके बाद कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ से विदड्रॉ करने की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ आपने बिजनेस के जो डिसीजन हैं आपने उसको मेंटेन रखना है या उसको इंक्रीज करना है और रिड्यूस करना है साइज में। तो ये सारी चीज़ें आपके फैक्टर्स हैं कि क्या आप उसको मेंटेन रखेंगे। आप देखें सम टाइम इस तरह के क्राइसिस आ जाते हैं कि आप बस कहते हैं कि जी इस बिजनेस को इस टाइम पे थोड़ा स्टेबल कर। ठीक है, अब कुछ बेहतर हुआ है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जी अगर गोल्ड के रेट कम होता है गोल्ड खरीद लेते हैं, अगर रेट बढ़ता है बेच देते हैं। ठीक है, तो आप इस स्टेज पे हम उसको मेंटेन करेंगे, इस स्टेज पे हम उसको इंक्रीज करेंगे, इस स्टेज पे हम इस फैक्टर को रिड्यूस कर देंगे, इस बिजनेस को थोड़ा कम करेंगे, कोई और बिजनेस बढ़ा देंगे। अगर हम मल्टीपल बिजनेसेस में हैं तो किसी स्टेज पे आपको किसी बिजनेस के साइज को रिड्यूस करना पड़ता है, किसी को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑनगोइंग बिजनेसेस के अंदर आपको ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी बिजनेस को डिक्लाइन करना है और सक्सेशन की तरफ जाना है तो फिर प्रॉफिट क्वेश्चन होता है आपके पास। ठीक है, कि एक आपके पास होता है कि क्या प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको चलाए रखते हैं, अगर ये प्रॉफिट कम कर रहा है तो इसको सेल कर देते हैं या इससे इसको रिटायर कर देते हैं या डिजॉल्व कर देते हैं। तो ये आपके पास डिसीजंस होते हैं जो आप लेते हैं। ठीक है, कारपोरेट बाय आउट। ठीक है, आप कोई और बिजनेस को साथ कारपोरेट कर देते हैं। ठीक है, उसके साथ या खरीद लेते हैं या उसके लिए कोई और चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये सक्सेशन क्वेश्चन है कि जी इसको जिस तरह से चल रहा है इसको चलाए रखें। तो इसके लिए फिर आपको डिसीजंस करने पड़ते हैं कि आप बिजनेस सेल करेंगे, आप बिजनेस से रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, वो बिजनेस को जो है ना या आप उसके ऑपरेशंस को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, ख़त्म कर देंगे। तो ये सारे आपके फाइनेंशियल एनालिसिस डिसीजंस होते हैं जो आप डिफरेंट वेंचर स्टेजेस के अंदर करते हैं। हेलो जी जी सर, आ रही है आवाज। जी, यस अगर सर। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन। हेलो जी सर। जी जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ताकि हम 10 मिनट क्वेश्चंस को एंटरटेन करते हैं और फिर कल हम माइक्रो जो हमारा लेवल है उसको स्टडी करेंगे। या आज जो हमने डिस्कस किया है मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। मैं ये स्लाइड्स आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर लेता हूँ, आप इनको देखें, रीड आउट करें, स्टडी करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो कल भी हम स्टार्ट में क्वेश्चन उस पर कर लेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। जी सर ये जो आज हमने लेक्चर लिया है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप हमें सेंड कर देंगे? जी जी, मैं इंशाल्लाह कर दूँगा। अच्छा, इसके अलावा सर मेरा एक क्वेश्चन था जी जी कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक एंटरप्रेन्योर अनस्टॉपेबल होता है। जी जी तो ये सर आप ये यानी कि अनस्टॉपेबल किस तरह होता है? क्या वो एक ही बिजनेस को रन करे तो हम उसको डिफरेंट स्टेजेस पर तो हम उसको अनस्टॉपेबल कहेंगे, या फिर वो डिफरेंट बिजनेसेस को एक टाइम में रन करे तो हम उसको फिर अनस्टॉपेबल कहेंगे? देखिए अनस्टॉपेबल से दो मतलब निकलते हैं। ठीक है,
اگر وہ ایک بزنس کے اندر رن کر رہا ہے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کبھی بھی اس پہ نا اس کو مینٹین نہیں کرے گا، اس کو گرو کرے گا، اس کو صحیح. مینٹین نہیں کرے گا، اس کو گرو کرے گا. گروتھ کا مطلب ہی انسٹاپیبل ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے کنٹینیوسلی گروتھ کی طرف جانا ہے، اس کو مینٹین نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو جی. اگر وہ ایک بزنس کے اندر رن کر رہا ہے اور کہیں سے اس کو اپرچونٹی ملتی ہے کوئی اور بزنس سٹارٹ کرنے کی تو وہ اس کو بھی سٹاپ کرے گا. دونوں سینس کے اندر آپ نے اس کو لینا، یہ نہیں لینا کہ جی جسٹ وہ ایک بزنس کر رہا ہے تو اسی کو گرو کرے گا. اگر اس کو دوسرے بزنس کی اپرچونٹی ملتی ہے اور وہ اس کو اویل نہیں کرتا تو وہ بھی ایک اچھا انٹرپرینورس نہیں ہے. انٹرپرینورس کے لیے ہے کہ اگر آپ کو دوسرے بزنس کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی، 10ویں کی، اب ہم نے ایک چیز یہاں پہ ڈسکس کی کہ وہ بزنس آئیڈیاز لاتا ہے، بزنس سٹارٹ کرتا ہے، اس کو چلاتا نہیں ہے. اور یہ اس کے اندر صلاحیت ایک لیڈرشپ والی ہونی چاہیے کہ جی وہ لوگوں سے بزنس کو رن کروائے، پھر وہ کوئی اور بزنس سٹارٹ کرے، پھر اس کو لوگوں سے رن کرواتا رہے. اور یہ نہیں ہے کہ جی وہ دوسرا بزنس سٹارٹ کرے تو پہلا بیٹھ جائے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہ وہ صحیح. اس طرح سے اس کو ویژنری ہونا چاہیے کہ اگر اس کو دوسرے بزنس کی اپرچونٹی ملتی ہے وہ اس کو اویل نہیں کرتا، وہ اچھا انٹرپرینور نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو بزنس وہ رن کر رہا ہے وہ اس کو گرو کرے، یہ نہ کہ اس کو مینٹین رکھے، تو وہ بھی اتنا اچھا انٹرپرینور نہیں ہے. انسٹاپیبل کا مطلب کہ وہ جس بزنس میں ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو گروتھ کی طرف ہمیشہ لے کے جائے اور اس کو گرو کرے، آلویز گروتھ کی طرف سوچے. کہیں پہ سٹاپ وہ یہ نہ سوچے کہ جی بس آپ اس سے بہت پروفٹ کما لیے اس کو سٹاپ کرو، ٹھیک ہے. وہ اس کو صحیح. چلائے اور اس کو گرو کرے، مزید گرو کرے، مزید گرو کرے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر کہیں پہ اس کو اپرچونٹی ملتی ہے کوئی اور بزنس سٹارٹ کرنے کی تو وہ بھی کرے. یہ نا کہ جی کوئی اور اپرچونٹی ملتی ہے اس کو اسکپ کر دے کہ جی نہیں بس میں ادھر ہی میرے لیے ایک ہی بزنس سفیشینٹ ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان دا بوتھ سینس ہی شوڈ بی نان اسٹاپیبل. جی. اچھا، ان دیٹ کیس کہ اگر وہ ایک بزنس نے سٹارٹ کیا ہے جی. اور کلائمیٹ کے چینج کی وجہ سے یا انوائرمنٹ کی چینج کی وجہ سے وہ بزنس سٹاپ ہو گیا، ہوں ٹھپ ہو گیا، ہوں اور اسے دوسرا بزنس سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے. جیسے آج کل کورونا کا سیزن چل رہا ہے تو ہوں اس کا ایک بزنس بند ہو گیا، جی جی ٹریولنگ والا، تو اس نے یہ جی بند کر کے دوسرا سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تو ان دیٹ کیس بھی ہم اس کو انسٹاپیبل کہیں گے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اس نے نا اپرچونٹیز کو دیکھنا ہے اور اس سینس میں نہیں جانا کہ جی میں اس کو مطلب ایک بزنس اگر نہیں چل رہا تو وہ اس کو سٹاپ کرے. اگر وہ اس طرح سے سوچ رہا ہے کہ جی یہ نہیں چلے گا اور میں اس کو نہیں چلا پاؤں گا تو وہ obviously اس کو سٹاپ کرے اور پھر وہ فردر مطلب بزنس کی طرف جائے، ٹھیک ہے. تو صحیح. یہ ضروری ہے اس کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جی وہ اپنا پورا ریونیو بیٹھ کے اس بزنس میں ڈبو دے، تو یہ تو پھر اس کی شارپنیس نہ ہوئی، ٹھیک ہے. رسک کیلکولیٹ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ رسک کیلکولیٹ کریں، ٹھیک ہے. انٹرپرینور رسک کیلکولیٹ کرے گا. اگر وہ رسک میں جا رہا ہے تو اس کو سٹاپ کر کے کوئی اور بزنس سٹارٹ کرے جہاں سے اس کو اچھی اپرچونٹی اس کو اویل کر سکے. جی. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں دیکھ رہی تھی کہ ویکیشنز کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. جی تو جی سر انہوں نے نا اپنے ادارے کے نا ایک شیڈیول جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے جو ان کے فائنل ایگزامس ہوں گے نا ان کے بارے میں بتایا ہے جی کہ جو ہوں گے کام جو ہے اس کے 50 مارکس ہوں گے، 50% جو ہوگا وہ آپ کا MCQs فارم میں ہوگا. جی جی تو سر ہمیں کچھ ایسا نوٹس ایشو نہیں کیا گیا. اور سر مڈ تو نہیں ہوں گے، فائنل ہوں گے، تو یہ ہم نے سارا سلیبس کرنا ہے یا بس یہ تھوڑا سا مجھے پلیز کر دیکھیں ہم جو ہمارا جو کورس آؤٹ لائن ہے نا اس کے مطابق ہم چلتے جائیں گے. جتنا ہم اس میں آن لائن کوشش کریں گے کہ جی جو ہماری کورس آؤٹ لائن ہے ہم اس کو پورا کور کر سکیں، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کمپلیٹ کر کے اسی میں سے ہی ایگزام ہوگا. یہ ابھی کوئی پالیسی فائنلائز نہیں ہوئی کہ جی آپ کا ایگزام فزیکلی ہوگا یا آن لائن ہوگا. اگر آن لائن ہوتا ہے تو مطلب کہ زیادہ سے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ MCQs ٹائپ ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہم بنا کے دے دیں گے. کچھ MCQs جو لاسٹ ہمارا ایگزام ہوا تھا اس میں ہم نے 50% اسٹوڈنٹ کو شیئر کیے تھے
اور 50% ہم نے ان کو شیئر نہیں کیے تھے، لیکن ہم نے 300 MCQs ان کو شیئر کیے تھے، اور دونوں پورشن اسی میں سے تھے جو انہوں نے تیار کیے تھے. تو یہ پالیسی ابھی ڈیفائن نہیں ہے، جو ہی ہوتی ہے تو آپ کو انفارم کرتے رہیں گے لیکچرس کے دوران. جی جی سر. جی، اینی ون ایلس، کسی کا کویشچن ہے؟ کسی کا کویشچن ہو؟ تھینک یو سر. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ. تھینک یو ٹو آل، اسٹے بلیس، اللہ حافظ. اللہ حافظ. Yes, sir.